हेलो फ्रेंड्स। उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे गुजारिश है कि उर्दू कहानी कलेक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज की कहानी का उन्वान है लड़की की जिन से मोहब्बत। कहानी शुरू करते हैं। परी अपनी सहेली सुम्बुल और बानो के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। सुम्बुल और बानो कोई जिन की बातें कर रही थीं। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। सुम्बुल बोली, अरे परी क्या बताऊं, हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी ये जो जिन लोग होते हैं सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, सुम्बुल क्या सच में ऐसा होता है? सुम्बुल, हाँ। बानो बोली, हाँ परी ये सच कह रही है, जिन लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें भी कोई जिन मिल जाए, इसी से शादी कर लें। सुम्बुल बोली, हाँ बानो सच कह रही हूँ, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं और इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है। बानो, हाँ बाजी तुम ठीक कह रही हो। सुम्बुल, पर हमारे नसीबों में जिनों से शादी कहाँ। खैर चाय पीते हैं। परी इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिन के ख्यालात में खो गई। सुम्बुल ने परी के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और परी बाजी कहाँ गुम हो गई हो? परी बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो। बानो, हाँ हाँ पीते हैं। परी ने सुम्बुल से पूछा, सुम्बुल बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? सुम्बुल बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन, कमाल की चीज़। बानो बोली, वाह जी वाह, चीज़ तो है फिर। सुम्बुल, हाँ ना, बहुत ताकतवर होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं। बानो बोली, चलो सुम्बुल चलते हैं, अब शाम होने को है। सुम्बुल बोली, चलो चलते हैं। अच्छा परी, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। परी ने दोनों को इजाज़त दी। बानो और सुम्बुल अपने घर की तरफ रवाना हो गई। परी अब सोच में पड़ गई कि सुम्बुल और बानो की बातें तो सच है, जिनसे मोहब्बत ये तो कमाल हो जाएगा, ज़िंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूं, किससे बात करूं इस बारे में? सुम्बुल और बानो से तो बात कर नहीं सकती, मुझे पागल बोलेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाएंगी। करती हूँ कुछ ना कुछ बंदोबस्त। परी को अम्मी ने आवाज़ दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ जल्दी। परी सब्जी बनाने में मसरूफ़ हो गई और साथ साथ सोचने लगी क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा इस जिन को कैसे हासिल किया जाए। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास। अगली सुबह परी ने जल्दी से नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया, खुद भी किया और अम्मी को बोला, मैं सुम्बुल के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे कोई काम है, दोपहर तक आऊँगी। अम्मी ने परी को जाने की इजाज़त दे दी। परी ने मालूम करवाया कि साथ के गांव में एक आलम रहता है। परी वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, इस आलिम के पास। आखिरकार परी इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलम ने जब ये सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए। यह बेवकूफ़ लड़की क्या बात कर रही है? आलम बोला, ए लड़की, अक्ल घर छोड़ आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। परी बोली, आलम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस जीन चाहिए हर हाल में, बाबा जी मदद करो। बाबा जी बोला, लड़की काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी। बाबा जी ने कहा, परी बेटा तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा और वो भी हर रात जाना होगा। परी एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा ये कैसा काम है, अब बहुत मुश्किल, ये तो तौबा है, अब क्या करूं? लेकिन करना तो पड़ेगा, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी हूँ। बाबा जी मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है, इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं ये 50 दिन तक। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। एक और बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ
اور اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے ہمت بھی دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر واپس گھر آنے کی تیاری کی۔ راستے میں خود ہی باتیں کرتی آ رہی تھی پری۔ ہائے، یہ تو بہت ظالم کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی اکیلی، کچھ ہو ہی نہ جائے، مر ہی نہ جاؤں۔ لیکن مجھے بس سچی محبت حاصل کرنی ہے جن سے، کسی بھی حال میں مجھے بس چاہیے محبت اور جن، دونوں ایک ساتھ۔ پری گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سیدھا۔ وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص دو سہیلیوں سنبل اور بانو کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری اب بس رات کا انتظار کر رہی تھی، کب رات ہو اور وہ چپکے سے قبرستان جائے اور اپنا کام شروع کرے۔ اور آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پری خاموشی اور قبروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ کلمات پڑھتی ہے بار بار جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری باہر نکل جائے دائرے سے ڈر کر۔ پری بہت زیادہ ڈری بھی ہوئی تھی کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے تھے، لیکن اس کے سامنے اب بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے۔ خوفناک صورتوں میں بہت ڈر جاتی ہے پری، کہیں اندر ہی نہ آ جائیں، یہ دائرے میں مار نہ ڈالے مجھے، کتنے گندے جنات ہیں یہ، ہائے۔ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتے ہیں اور اس کی گردن مڑوڑنے لگتے ہیں۔ پری ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، امی یہاں کیسے آ گئیں اور یہ کیا کر رہے ہیں امی کے ساتھ۔ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں۔ پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے اور بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ پہلی زمین کی لڑکی ہے جو یہ کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جسے ہم سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اتنی ہمت کیسے اس لڑکے میں آ گئی، اور افسوس کی بات ہمارے لیے اب ایک لڑکی کو ڈرا نہ سکے۔ اور آخر کار پری اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے اور 1 گھنٹے میں اس رات کا اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں اور بہت خوشی محسوس کرتی ہے۔ خود کے لیے پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا۔ اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اور اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سناتے ہیں۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی لڑکی ہے جو جنات سے نہیں ڈر رہی۔ آج تک زمین پر کسی عورت نے یہ کام تو نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے جو زمین پر جنات سے نہیں ڈرتی۔ یہ کیسا پاگل پن ہے؟ سردار نے جنات سے کہا، تم سب پھر سے جانا، کل دیکھتے ہیں اس دفعہ ڈرتی ہے یا نہیں۔ اگلی رات آ گئی اور پری واپس قبرستان پہنچ گئی اور دائرہ لگا کر وہی کلمات اس رات بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ جنات واپس حاضر ہوئے اور اس کو دائرے سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن پری اب سب کچھ سمجھ چکی تھی۔ اب وہ بالکل بھی ڈرنے والی نہیں تھی ان جنات سے، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اور نہ ہی دائرے سے باہر آ سکتی تھی۔ جنات کبھی خوفناک آوازیں نکالتے، کبھی اس کے گھر والوں کو سامنے لا کر بری بری موت دیتے، کبھی جانوروں کی شکلیں اختیار کر لیتے، لیکن پری کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ یہی منہ لے کر واپس اپنے سردار کے پاس چلے گئے اور کہا، سردار، وہ لڑکی نہیں باز آ رہی اور نہ ہی اسے ہم سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ ہمت والی ہے، ہم نے اپنی ہر کوشش کر لی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ سردار خود بہت حیران ہوا، آخر یہ کون ہے، مجھے خود ہی جانا ہوگا اس دفعہ۔ پری اب بہت خوش رہنے لگی تھی، اسے بھی امید تھی کہ اب وہ کامیاب ہو جائے گی اور اپنی محبت کو حاصل کر لے گی۔ اب اسے اس وقت کا انتظار تھا کہ کب 50 دن پورے ہوں اور کب اس کی ملاقات جن سے ہو جس سے وہ شادی کرے گی اور محبت کرے گی۔ بانو اور سنبل پری کے گھر آ گئیں، پری کا حال چال پوچھنے۔ پری نے آج بھی بہت خوشی سے دونوں کے لیے چائے تیار کی۔ سنبل اور بانو نے دیکھا کہ پری بہت زیادہ خوش ہے تو اس سے پوچھا، پری کیا ماجرا ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔
پری نے کہا نہیں ویسے ہی خوش ہوں بس۔ سنبل بولی نہیں کوئی بات تو ہے بتاؤ۔ پری سے بھی اب نہ رہا گیا، اس نے ساری بات سنبل اور بانو کو بتائی۔ ان دونوں کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ پری کی بات سن کر سنبل بولی تم پاگل ہو، یہ کیا کر رہی ہو سب؟ بانو بولی پاگل لڑکی ایسا نہیں ہوتا، انسان اور جن کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ ناممکن ہے، تم یہ بہت غلط کر رہی ہو۔ سنبل بات کو کاٹتے ہوئے بولی پری کیا بات ہے تمہاری، تم کر سکتی ہو ایسا اور اپنی محبت کو حاصل بھی کر سکتی ہو۔ بانو بولی یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ سنبل نے کہا پری آج ہم بھی قبرستان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ پری نے کہا تم دونوں نہیں چل سکتی، وہاں بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، وہاں بس مجھے اکیلی کو جانا ہوتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال بانو اور سنبل اپنے گھر کو چلی گئیں اور پری واپس قبرستان میں چلی گئی اپنا کام کرنے۔ 30 دن گزر گئے، قبرستان جاتی اور چلہ کاٹ کر واپس آ جاتی۔ اب جنات بھی وہاں نہیں آتے تھے، کامیابی اب بہت ہی قریب تھی۔ پری کو اب یقین ہو گیا تھا کہ اسے محبت مل جائے گی۔ ایک رات پری قبرستان آ گئی اور دائرہ لگا کر بیٹھ گئی۔ دوسری طرف سنبل بانو کے گھر گئی اور بانو سے کہا بانو چلو پری کے پاس چلتے ہیں، وہ قبرستان میں ہوگی، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ بانو بولی سنبل تم پاگل ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی۔ سنبل نے ضد کر کے بانو کو راضی کر لیا، وہ دونوں بھی پری کے پاس پہنچ گئی قبرستان میں اور دیکھا پری ایک دائرہ لگا کر کلمات پڑھ رہی ہے۔ وہ پری کے پاس آ گئیں، پری نے ان کو دیکھا تو پری کے کلمات رک گئے، اسے لگا یہ جنات ہی ہیں، اس کی سہیلیوں کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن وہ کلمات پڑھتی رہی۔ تبھی اچانک وہاں جن بھی نازل ہو گئے اپنے سردار کے ساتھ، اور جب وہ سب اپنی اپنی اصل شکل میں سنبل اور بانو کے سامنے آئے تو وہ دونوں گھبرا سی گئیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانس بند ہو گئی، دونوں بھاگنے کی کوشش کرنے لگیں لیکن جنات نے ان کو قابو کر لیا۔ جنات نے سنبل کے جسم کو توڑ مروڑ دیا اور سنبل کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس کو وہیں موت آ گئی۔ پری نے جب یہ دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سب جھوٹ نہیں ہے، اس کی دوست ہیں یہ دونوں تو سچ میں پری اور بانو کی مدد کے لیے بھاگیں اور دائرے سے باہر نکل گئیں۔ تب تک بانو ہوا میں تھی، آسمان میں پری نے آواز دی چھوڑ دے بانو کو، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تمام جنات بہت ہی خوفناک شکلوں میں تھے، جن کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک جنات آسمان میں ہی بانو کے پیچھے گیا اور اس کے سر کو پکڑا اور پیچھے کی طرف کھینچ کر بانو کا منہ توڑ دیا اور وہاں سے بانو کو زمین کی طرف پھینک دیا۔ بانو اور سنبل اب دونوں مر چکی تھیں۔ جنات کا سردار پری کے سامنے آیا اور بولا تم انسان کتنے بے وقوف ہو، اس حد تک گر سکتے ہو، تم انسان اپنے رب کی قدرت اور فیصلوں کے خلاف چلتے ہو، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ایک انسان اور جن ایک ہو سکتے ہیں؟ پری کی آواز نہیں نکل رہی تھی اور وہ خاموش ہو چکی تھی، اس سے اپنی سہیلیوں کی موت کا غم لگ گیا تھا۔ جنات کا سردار بولا تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے، اب تمہیں بھی مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اور اب یہ تم کو بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار پری کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ پری کے منہ میں ڈال دیا اور اندر سے پری کی زبان باہر نکال دی۔ پری کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں خود پری کی بھی جان گئی اور اس کی دونوں سہیلیوں کی بھی جان گئی۔